अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गोहर गांगरो। नाज़रीन, हुकूमती धुर जे अहम हिकु वज़ीर ऐं वोकल वज़ीर शेख रशीद अहमद चयो आहे त जेकॾहिं -1 जी ॻाल्हि थींदी त पोइ -3 थींदी ऐं पोइ हीउ निज़ाम लपेटियो वेंदो। जॾहिं त -1 बाबति वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बि असैम्बली जे फ्लोर ते इहा ॻाल्हि कई -1 जी, जॾहिं त अपोज़िशन खां जॾहिं पुछियो वञे थो त अपोज़िशन चयो थो त -1 जी जेका इहा कंस्पायरेसी आहे उहा तारीख़ी आहे, हर हुकूमत में इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। हाणे जॾहिं ॾिसजे त इहा -1 जी ॻाल्हि अपोज़िशन त नथी करे, उन तरफ़ां हिकु स्ट्रॉन्ग वॉइस त न आहे, पर हुकूमत तरफ़ां -1 जी ॻाल्हि थी रही आहे त छा इमरान ख़ान साहब खे कहिड़ी मुश्किलात आहे, कहिड़ियूं अंदरूनी मुश्किलात आहिनि ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर बि उनजो बरमला इज़हार करे रहिया आहिनि, जॾहिं त हू -1 थियण जी सूरत में हिकु इंतिहाई ॻाल्हि ॾिसी रहिया आहिनि ऐं उनजो बरमला इज़हार बि करे रहिया आहिनि त हीउ मामिलो जेतोणीक बजट पास करे चुकी आहे हुकूमत ऐं हुकूमत खे रिलैक्स थियणु खपे ऐं अॻिते जी हिकमत अमली ॿुधाइणु खपे, तय करणु खपे ऐं हिकु पुरमग़ज़ वेहक करणु घुरिजे त बाक़ी हुकूमत जो जेको दौरु बचियो आहे उन में अवाम जे रिलीफ लाइ हू छा कनि। पर हिन वक़्तु हुकूमत परेशान नज़र अचे थी ऐं अपोज़िशन जेतोणीक बैकफुट ते नज़र अचे त अपोज़िशन उहो एग्रेसिव अंदाज़ न आहे ऐं एतिरो टफ टाइम अपोज़िशन कोन पई ॾिए, पर ख़ुदि हुकूमत पाण मुरादो हिकु ॾुखियायूं ऐं मुश्किलात महसूसु करे रही आहे। जॾहिं त जेके मुआशी मामला आहिनि हुकूमत जा उहे बि इंतिहाई हिकु सवालिया निशान आहे, उन्हनि ते हिकु भेरो ॿीहर FBI जो चेयरमैन तब्दील कयो वियो आहे ऐं इन क़िस्म जी मूव बि आहे ऐं इहा पॉलिटिकल खोड़ सारियूं डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, ख़ासि तौर ते बजट खां पोइ जेके इहा आवाज़ अचनि पिया। इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासूं। जी हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन ते लाइन मौजूदु आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, ये हुकूमत की जानिब से ये बार बार -1 की बात हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने भी असम्बली के फ्लोर पे -1 की बात की, जबकि आज शेख रशीद का कहना था अगर -1 हुआ तो -3 होगा और ये सारा सिस्टम लपेटा जाएगा। तो क्या समझते हैं कि माजी में अपोजिशन -1 की बात करती है और इस हुकूमत को क्या डर है कि -1 की वो हुकूमत खुद बार बार उनका जिक्र कर रही है? शुक्रिया। देखें, जब किसी के अंदर खौफ होता है ना तो वो सिस्टम की गुफ्तगू करता है। अपोजिशन ने तो आगाज़ भी किया -1 का, इसका प्राइम मिनिस्टर ने खुद आगाज़ किया और पार्लियामेंट के अंदर किया, और उसके अलावा उसने कहा अगर मैं माइनस की वजह से परवाह नहीं है, मेरे बाकी बंदे संभाल लेंगे, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना। तो बात यह है कि ये इनसे हुकूमत चल नहीं रही है। -1 करें या कोई और भी आ जाए, लेकिन अगर वो अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे गवर्नेंस के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, तब तक तो ये कुछ पेशरफ्त नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे कि हर फील्ड का कोई ना कोई एक्सपर्ट है, कोई इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, कोई डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, और कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं। तो इस कोविड-19 पे सबसे पहली एडवाइस तो और बोर्ड लेना चाहिए था जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, और जो वो सजेस्ट करते हैं उससे अमल दरामद होना चाहिए। और हर लम्हे ही अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे। आगाज़ में कुछ था, बाद में कुछ था, और आखिर में आपने कहती थी मैं दोस्त को कह रहा था। इसलिए ये बड़े इनकम्पिटेंट लोग हैं कि कैबिनेट इनकम्पिटेंट है, ये नाअहल है, ये अमूर मुमलिकत ना इनको तजुर्बा था, ना ये चला सकते हैं, और इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। वो जो शेख रशीद कहता है कि सिस्टम रिपेटा जाएगा, तो तुम अपने प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करो ना, तो जिसके पास 172 की सपोर्ट आज पार्लियामेंट बनी रही है, डिजॉल्व कर दे असेंबलियाँ, हिम्मत करे ना। इसके पास शेख रशीद हिम्मत करवाएं, क्यों सिस्टम को आप लपेटने देते हैं? आप किसी को दावत देते हैं जब आपको आइन में एक तरीका मौजूद है, एक ज़ाब्ता मौजूद है कि कैसे इंतखाबात होते हैं, कैसे असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होती हैं, और आपको खौफ भी है, और आपके पास अभी 172 बजट में भी नहीं थे। आप ये छोड़ें कि जी अपोजिशन के बंदे कम थे। आपकी बेसिक जिम्मेदारी जो है
وہ تھی کہ کم از کم آپ 172 تو پورے رکھتے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ 172 کی فائنانس بل کے لیے امپورٹنس کیا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63A ہے جسے ڈیفیکشن کا آرٹیکل کہتے ہیں, اس میں 3 شرائط ہیں. ایک ہے الیکشن پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا, ایک ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا, اور ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس کا. آپ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو اور فائنانس بل ہے تو اس کی اہمیت ہے, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی میجورٹی شو کرنی چاہیے لیڈر آف ہاؤس کو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے. برطانیہ میں کہ ہم فالو کرتے ہیں ویسٹ منسٹر. بخاری صاحب عموماً یہ ہوتا ہے -1 کی صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب اپوزیشن مضبوط ہو جائے, اپوزیشن ایگریسو ہو جائے, وہ نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ راستوں پہ بھی وہ آ جائے. اس کے بعد جو ظاہر حکمران ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے مائنس کیا جائے گا. تو کیا ظاہر اپوزیشن تو -1 کی بات نہیں کی ہے, تو کیا اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اس امبریلا کے نیچے آ رہی ہے, یا واقعتاً کوئی ایسا معاملہ ہے جو -1 کا خوف ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے یہ میسج تو کیا ہے اپوزیشن کے لیے تو تھا نہیں کہ -1, یہ تو اپوزیشن کے لیے نہیں تھا, کسی اور کا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں اپنے سلیکٹرز کے لیے تھا اس کا. لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتے. یہ حکمران کانفیڈنٹ نہیں ہے. اور پھر جو سچویشن ان کی گورننس ہے اس کو آپ دیکھ رہے, میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ برطانیہ میں اگر منی بل ڈیفیٹ ہو جائے تو حکومتیں چلی جاتی ہیں منی بل کی ڈیفیٹ ہونے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ 172 کا فگر اس لیے تھا کہ اس پہ اعتماد ہے ہاؤس کا اور اس کے سامنے ہے. اور -1 کی کیوں بات کرتے ہیں؟ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اعتماد نہیں رہا پارلیمان کا, وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے سجیسٹ کر دیں, ایڈوائز کر دیں پریزیڈنٹ کو اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اور سسٹم کو اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اگر سسٹم کو ڈسکنٹینیو آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہو. اچھا یہ بتائیں کہ وفاقی وزراء گاہے بگاہے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیونکہ کرپٹ ہے, مقدمات ہیں ان کے, تو وہ ان میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں. اب تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو ابھی اسپیس دے رہی ہے حکومت, وہ چاہے ایک جمہوری پروسیس کے تحت یا ایک جمہوری انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے, تو حکومتی جو فریقین ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو وہ پاور نہیں ہے, وہ خود گلٹی ہیں, اسی وجہ سے حکومت کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. بات یہ نہیں ہے, احتساب سے اپوزیشن نہ پہلے گھبرائی ہے نہ آج گھبرائی. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں گھبرائی. آپ دیکھ لیں کہ حکومت کا یہ جو اقدامات ہیں یا نیب کے جو اقدامات ہیں, وہ نیب الزام لگا سکتا ہے, الزام عدالتوں میں ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. آج تک نیب نے کتنے الزامات ثابت کیے؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حالیہ دنوں میں آپ دیکھتے ہیں 2 مقدمات میں تو ہمارے فارمر پرائم منسٹر راجہ پریشم اور ان کے ساتھی سارے بری ہو گئے. تو جب عدالتوں میں یاد جاتی ہے اور جوڈیشل اسکروٹنی ہوتی ہے اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ مقدمے میں کتنی صداقت ہے, کتنی جان ہے. مقدمات تو نیب نے بے جان اور صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بناتے رہے. جب عدالتوں میں اسکروٹنی ہوتی ہے تو لوگ بری ہو جاتے ہیں. جیسے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں نیب والے بھی اور یہ حکومت بھی مل کے ملائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملائن کرنے سے کسی پولیٹیکل پارٹی کی یا اس کی لیڈرشپ کی حیثیت کم نہیں ہوتی. اچھا, آپ حکومت کی یہ جو دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی, تو کیا اپوزیشن بھی بٹی ہوئی ہے, بکھری ہوئی ہے, یا اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر پا رہی ہے؟ جو حکومت کے ظاہر عدم اعتماد میں حکومت پہ ہے کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف نہیں ہے, مہنگائی ہے, سارے مسائل ہیں, اس کے باوجود اپوزیشن وہ اس ایگریسو موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایگریسو موڈ پہ آپ ہی چاہتے ہیں ایجوکیشنل پالیٹکس. ہم ہر فورم پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور باقی کی باتیں تو چاہتی تھیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس کنٹینیو رہے, سسٹم کنٹینیو رہے, لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور پھر یونائٹ
ہونا الائنس جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کو ہونا ہوتا ہے, اس کو اپنی اسٹرینتھ دیکھنی پڑتی ہے. ہم اگر میجورٹی میں ہوتے تو پھر ہم اپوزیشن میں کیوں ہوتے, ہم حکومت میں ہوتے نا. اس لیے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ تھی, ان کے پاس ان کے الائنس خفا ہے, ان کے وہ بھی مانگے تاکہ کی حکومت ہے ان کے پاس. تو ان کے پاس جی ڈی ہے, ان کے پاس ایم کیو ایم ہے, ان کے پاس یو لیگ ہے, ان کے پاس بی این پی مینگل تھی وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے, کوئی لوگ آزاد عمر تھے. اس لیے 172 کی اسٹرینتھ اور اوور ابو مینٹین رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اپوزیشن کا اپنا اپنا موقف ہے, لیکن ایشوز پہ ہم اکٹھے ہیں, اپوزیشن پہ ہم ایشوز پہ ہم اکٹھے ہیں. الیکشنس ہم ہر جماعت میں اپنے لڑے, ہم الائنس میں تو نہیں ہے, حکومت تو الائنس میں ہے, ہم تو الائنس میں نہیں ہے, لیکن ہم ووٹ اکٹھا ڈالتے ہیں. حکومت کے خلاف اکٹھا ووٹ نون نے بھی ڈالا, پیپلز پارٹی نے بھی ڈالا, اپنے جے یو آئی نے بھی ڈالا. اچھے مقصد نے اکٹھا ووٹ ڈالا نا حکومت کے خلاف, اسی لیے 119 پڑے ہیں. اچھا, آپ اپوزیشن سے آن بورڈ کتنا ہے؟ کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ دونوں وکٹیں پہ کھیل رہا ہے. شہباز شریف صاحب خود پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے اور عمران خان صاحب کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو اہمیت دیں. تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ آیا پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جس پچ پہ کھیل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا سمجھ رہے ہیں کہ بہتری ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, جو ان کا ہیلتھ ایشو ہے اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. ابھی ان کا وہ کرونا ایشو ہو گیا, لیکن ہے کہ جو لیڈر پوزیشن ہوتے ہیں اس پہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو اس کی اپنی جماعت کا موقف, ایک جو دیگر جماعتیں اپوزیشن میں اپوزیشن بینچز بیٹھے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن ایک پرابلم یہ آئی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی پرابلم تھی, وہ کینسر کے پیشنٹ نہیں ہے, اور ابھی ان کو کورونا بھی ہو گیا, تو اس لیے وہ کردار اس طرح موقف یہ کردار ادا نہیں کر پا رہے. لیکن ان کے باقی جو لیڈر ہیں وہ بالکل اگریسو ہیں, چاہے وہ بابا پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ہوں یا خواجہ آصف ہوں. ہمارے چیئرمین بلاول کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے پارلیمنٹ میں, اور ان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے پبلک کے لیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وکٹ ان کی کمزور ہو گئی ہے گورنمنٹ کی, ان کے الائز ان سے خفا ہیں, اور جس دن الائز نے ہاتھ اوپر کر دیے تو ڈرام پہ یہ گر جائیں گے. اور ان کو یہ خوف ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں -1 کوئی اور کرے گا. تو اگر آپ کے پاس 172 کا تعداد سپورٹ ہے تو پھر -1 کی کیا بات ہے؟ شیخ رشید سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید اگر تمہارے پاس 172 ہے تو تمہارا عمران خان نہیں جا سکتا, وہ مائنس نہیں ہو سکتا. بخاری صاحب اگر 172 کی بخاری صاحب سپورٹ نہیں ہے ہمارے بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت بریک کا ٹائم ہے. ناظرین نیتے وٹھوں دا بریک ہم بعد حاضر تھیندا سوں. ناظرین ویلکم بیک. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ صدارتی نظام کی بھی بعض گشت ہو رہی ہے, مختلف وزراء مختلف اوقات میں یہ صدارتی نظام کی بات کریں تو یہ اعلیٰ کر کے پارلیمنٹ کی اسٹرینتھن کیا گیا, اور زرداری صاحب نے آ کے ریفارمز بھی کیے, 18ویں ترمیم بھی دی. اس کے بعد یہ صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کی خام خیالی ہے یا ان کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس آئین موجود ہے, اور آئین میں ہمارا پارلیمانی نظام حکومت ہے, عوام سے منتخب نمائندوں کے پاس یہ اختیار ہے. آیا ان وزراء کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے کہ یہ آئین میں تبدیلی کر سکیں؟ وہ ویسے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. بات وہ کرے جس کے پاس اس کے لیے اسٹرینتھ ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ پارلیمانی جمہوریت کی سپورٹر رہی ہے, اور اسی لیے پیپلز پارٹی کا اعزاز کیا کہ آئین اس کی قیادت میں نظام تیز الفقار علی بھٹو نے کیا, اور وفاقی پارلیمانی نظام کیا. اور یہ آئین جو امینڈ کرنے کا طریقہ آئین میں موجود ہے, لیکن وہ اختیار بھی عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. کہاں سے ان کے پاس وہ
تعداد ہے کہ یہ آئین کو امینڈ کر سکیں گے یا نظام دے سکیں گے. ہاں ڈنڈے ماری سے یا ڈانگ ماری سے ہی نظام لانا چاہتے ہیں تو وہ ڈنڈے ماری اور ڈانگ ماری سے ایسا کوئی نظام نہیں آتا. بخاری صاحب، ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اکثریت نہ بھی ہوئی تو وہ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ وہ اکثریت ہو ہی جاتی ہے. ایلف ہو گیا، سابق حکومتوں میں جو پرویز مشرف کو ایکسٹینشن مل گئی اور ساری چیزیں ہوئی، ایون سپریم کورٹ سے بھی ان کو استثناء مل گئی، تو سارے اس طرح کی انہونی باتیں ہو ہی جاتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صدارتی نظام پہ اس طرح کی کوئی موو ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ پیپلز پارٹی جو پرانی ہے سسٹم 1973 کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہے کہ وفاقی پارلیمانی نظام ہی اس ملک کی اسائیوں کے لیے بہتر ہے. اور ابھی 2/3 میجورٹی سینٹ میں بھی نہیں ہے اور 2/3 میجورٹی ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہے. تو آپ جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی موو ہو. یہ ویسے کسی کو تھریٹ کرنے کے لیے یا خوف زدہ کرنے کے لیے بات ہے. آخری بات جو کرنا چاہتے ہیں اس بات پھر کہتے ہیں کہ -1 میرے پاس 172 ہوں پاکٹ میں اور میں ممبر لیڈر ہاؤس ہوں، میں کیوں کہوں گا -1 جب مجھے 172 کی سپورٹ ہو. جب میں کمزور ہوں گا تو میرے پاس 172 نہیں ہوں گے تو تب میں -1 ہوں گا. اسی لیے عمران خان کے پاس 172 پورے نہیں ہے، اس لیے -1 کی بات کرتا ہے. اگر 172 کی اسٹرینتھ اس کے پاس ہو تو کبھی بھی -1 کی بات نہیں. اچھا، بلاول صاحب نے اے پی سی کی بات کی، تو اس حوالے سے کیا موو ہے؟ اپوزیشن پارٹیز سے آپ کے رابطے ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ کیا شکل ہوگی اب اے پی سی کی؟ کیا مائنڈ بنایا ہوا ہے؟ جی، وہ بلاول صاحب کا رابطہ ہوا تمام اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ، اور کیونکہ شہباز شریف کی جو اپوزیشن ہے اور بلاول صاحب کی خواہش کی تھی کہ کسی ان کی صدارت میں ہو، ان کا وہ کورونا کا ایشو جو ہی ریزالو ہوتا ہے تو ایشو ہوگی. اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام اپوزیشن کی باتوں سے رابطہ تھا اور چیئرمین کا ٹیلیفون پر بھی رابطہ تمام لیڈرز کے ساتھ. اچھا، جو ابھی تھینک یو بخاری صاحب، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک کھان بعد حاضر تھی ناظرین. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں موجود ہے مولانا اویس نورانی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان جو سربراہ ہیں، اپوزیشن جو ایک اہم پارٹی ہے. سانے اساں معلوم کنداسی موجودہ جکا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. السلام علیکم مولانا اویس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے خیریت ہیں؟ تھینک یو مولانا صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے ہم سے. یہ بتائیں کہ اب حکومتی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ اگر -1 ہوگا تو -3 ہوگا اور یہ سارا سسٹم لپیٹا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اپوزیشن کی طرف سے -1 کی کوئی تحریک بھی نہیں ہے، کوئی پریشر بھی نہیں ہے، تو یہ حکومت کو کیا ڈر ہے جو -1 کی حکومت بات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس طرح آپ کو مدعو کروں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے اس کا اپنا تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ تو عالمی سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے اور سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، ناقص سسٹم کی وجہ سے، جعلی ووٹوں کے ذریعے یہ بنی ہے. تو یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ظاہر ہے جن کی جو بے ساختیوں سے مضبوطی سے نہیں کھڑی ہوتی اور کمزور ہوتی ہے جس کی بنیادیں، وہ حکومت اسی طرح کا رویہ رکھتی ہے. آئے دن ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے کسی ٹائم میں ہمیں کوئی نکال دے گا. ابھی جو خوف کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے ہمیں کوئی نکال دے گا، یہ تو وزیر اعظم سے خود پوچھنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ اگر میں نہیں رہا تو پھر یہ سارے بھی نہیں رہیں گے. تو یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. باقی جو وزیر جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر -1 کی جگہ -3 ہوگا، میرے خیال سے پہلے ان کو خود احساس کرنا چاہیے کہ آئے دن ان کی وزارت میں حادثات ہوتے ہیں اور اموات ہوتی ہیں
اور ان کا ڈپارٹمنٹ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی جو منسٹری ہے، وہ اس وقت ایک فیلئر کی طرف ہے. اور پاکستان ریلوے جو ایک خسارے سے کم ہو کر پلس پہ جانے والا تھا، اب وہ جو ہے ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. تو ایسے وزیروں کی عمران خان خود سرپرستی کرتا ہے اپنے ذمے میں آ کے، تاکہ ان کے اوپر بیانات اس طرح لگائے جائیں. یہ انتہائی افسوسناک بیان ہے، اور ایک وزیر نے ڈائریکٹ آرمی چیف اور جنرل فیض حمید پہ ہٹ کیا ہے. اب یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے گورنمنٹ کو اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، اور پھر بھی جو ہے حکومت ہے وہ ایگریسو رویہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ جو حالات ہیں، جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کی بے روزگاری ہے، اور جس طرح کے معاشی حالات ہیں، اس سے تو اپوزیشن کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. لیکن اپوزیشن بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے، اور حکومت ایگریسو ہو رہی ہے اور خطرات کی نشاندہی بھی کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اپوزیشن کو بکھرا ہونا کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا افسوسناک المیہ ہے کہ سینٹ اسپیکر کے الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن اور پھر سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن جو ہے وہ متحد نہیں رہی. حالانکہ ہمارا موقف بڑا واضح تھا کہ ہم اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جعلی مینڈیٹ سے اسمبلی بن رہی ہے، اس پہ حلف اٹھانا بھی نہیں چاہیے. مگر پھر بھی اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کو اندر بیٹھ کر ٹف ٹائم زیادہ دینا چاہیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اتفاق کے رائے سے اکثریت کا اگر فیصلہ یہ تو ہم خاموش رہے اس کے اوپر. اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اوپینین یہی تھا. تو اس کے بعد ہم نے سینٹ کے الیکشن آیا، اس میں بھی حالات دیکھنے منتشر رہی. کیا وجوہات ہیں، اپوزیشن کن مفاہمتوں کا شکار ہے. جو بھی جماعت اور جو بھی سربراہان آج کے دور میں ان حالات میں اگر وہ مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں گے تو عوام کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں، کیونکہ عوام ان کو پھر اگلی دفعہ ووٹ نہیں دے گی. جو معاشی پالیسی آج ہے وہ منفی ہے. کہاں جی ڈی پی کہاں تھا اور آج مائنس کے اندر ہے. کہاں ہمارا ڈالر سیکیور اکاؤنٹ کا تھا وہ کدھر تھا اور آج کدھر ہے. پاکستان کے ریزرو ڈالر کے اندر 2015 میں جتنے تھے کہ آج اس کے برعکس ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ، ہر محکمہ، ہر ادارہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں، نکمے ہیں، نکٹھو ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ سیاست نابالغ بھی ہے. نورانی صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن آزادی مارچ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع کی تھی تو اس وقت نظر یہ آ رہا تھا کہ اپوزیشن ایک مرتبہ پھر اکٹھا ہو رہی ہے، اور یہ تاثر بھی گیا اور اسٹیج پہ ساری اپوزیشن کٹھی بھی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ عدم اعتماد بڑھ گیا اور ابھی اپوزیشن اکٹھی نظر نہیں آ رہی؟ میرے خیال سے میری ساتھ ہم تو آٹھ جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں اور پچھلے 4 وہ ذرا میرے ساتھ اس ماحول سے ذرا ہٹ گئی. باقی 7 جماعتوں نے تو کراچی میں بھی جلسہ کیا. ہمارا ایک آخری جلسہ تھا رمضان سے 2 ہفتے پہلے لاہور کنارے پاکستان میں، وہ ہم نے پھر کینسل کر دیا. اب امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو APC کراچی میں رکھتی ہے. 18ویں ترمیم اور ملک کی معاشی حالات اور بجلی اور بے روزگاری اور مہنگائی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلائی ہے. بلاول صاحب کی تشریف لائیں گے اس میں، اور دیگر بزرگ کی تشریف لائیں گے. وہاں پہ پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے فیصلہ کریں گے. مگر تحریک دوبارہ چلے گی، میں آپ کو بتا دوں گا. مجھے پوری امید ہے کہ تحریک چلے گی اور یہ گھر جائیں گے. یہ اپنی مدت انشاءاللہ پوری نہیں ہونے کے آپ تو پر امید ہیں کہ اپوزیشن پھر اکٹھے ہو جائے گی اور APC میں کوئی بڑے فیصلے بھی ہوں گے. لیکن حکومتی فریقین کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کمزور ہے، کیونکہ اپوزیشن پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور ریفرنسز ہیں. اسی وجہ سے اپوزیشن کی جو 2 اہم پارٹیز ہیں وہ کوئی ایگریسو نہیں ہوں گی اور حکومت کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا نہیں کریں گی، اور ان میں کوئی دم نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی پارٹیاں جب انیشیٹو نہیں لیں گی تو کیا باقی اپوزیشن کچھ کر پائے گی؟
نیب جو ہے ایک کالا قانون والا ادارہ ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی دور کی بات ہے. چیئرمین خود متنازع ہو اور صحیح مجازات میں مدد ہو، وہ اس ادارے کا سربراہ جب اس کو کرتا ہو تو وہ آگے نیچے انکوائری جو وہ شامل ملے گا. اب اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں سارے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ نیب کے ذریعے اس میں آئے ہیں، وہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کے خلاف کیا ضرورت ہے. اب اس سیاستدان کے چکر کے اندر کئی 100 بزنس مین بھی نیب سے پکڑے ہیں، ان سے پیسے لیتی ہیں، وہ چھوڑ دیتی ہیں. تو نیب نے سیاستدانوں کو ڈرایا، دھمکایا اور پھر ان کی آوازوں کو، ان کی تقریب کو خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ملی بھگت سے اپوزیشن کے لوگوں کو ڈرایا تاکہ اپوزیشن ان کے اوپر کوئی بھی قسم کا کسی بھی قسم کا ویلڈ ریزن کے اوپر اٹیک نہ کرے اور اپوزیشن کو کمزور رکھیں، تمام پارٹیوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے رکھیں تاکہ وہ اس ملک کو تباہ کر سکیں، اس قومی خزانے کو لوٹ سکیں، چینی چوروں کو اپنے ساتھ بٹھا سکیں، آٹا چوروں کو اپنے ساتھ بٹھا سکیں، پیٹرول کی مافیا کو اپنے ساتھ بٹھا سکیں. تو یہ صورتحال ہے اور مجھے امید ہے آپریشن کو ایک چیز سے بیٹھنا ہونا پڑے گا کہ آج پاکستان کی نیب سے پہنچ گیا ہے، اس کو اس دور سے نکالنے کے لیے آپریشن کو بیٹھنا ہونا پڑے گا. نوجوان نسل جو ہماری آنے والی ہے اس کے روشن مستقبل کے لیے اور ایک بہتر پاکستان کے لیے آپریشن کو بیٹھا ہونا پڑے گا اور اسٹریٹ ڈلیوری بھی کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں نا اسمبلی میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ایک ٹائم پاکستان میں کہ وزیر خالی پڑی ہے پر کوئی قسم کی گفتگو جب ہونے لگ جائے پھر آپ دیکھ لیجیے ملک کے حالات کس میں. نورانی صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر اپوزیشن تو ابھی تک ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی ہے اور یہ حکومت بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. مینگل صاحب الگ ہو گیا، اس طرح کی آوازیں باقی پارٹیوں سے بھی آ رہی ہے، لیکن جب بجٹ آئی تو وہ ان کو ووٹ مل گیا اور ان کو وزیر اعظم صاحب کے عشائیے میں بھی اتحادی گئے، تو وہ ظاہر اتحادی بھی ٹف ٹائم نہیں دے سکے. بلکہ دباؤ کی کیفیت ہے. ساری زندگی عمران خان صاحب نے الطاف حسین کو پہلے اپنے دوست کا، پھر دشمن کا، پھر ساتھی کا، پھر تینوں کا مایوس نے ان کے ساتھ پہلے بنے. تو کراچی کی اندرون سندھ کی وہ جو لوگ مظلوم 50 لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا تھا، اور عمران خان اس قابل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اتحاد کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی ایک قابل افسوس کا عمل ہے. یار الطاف حسین کی گورنمنٹ ان کے ساتھ آج بھی موجود ہے کہ سندھ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، سندھ کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتے تھے. ہم نے بھارت کا ٹرینڈ کیا اس کو کہ سندھ ایک رہے گا، سندھ کو کبھی ٹکڑے کرنے کا جو سوچے گا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے سپلائی دیوار کی طرف کری ہوگی. تو آج ان کے اتحادی ہوئے. مینگل صاحب کو مسئلہ ہے افضل چاند مینگل کا، وہ ہمارا دوست بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں وہ اپوزیشن کی میچوں میں مجھے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گی. نورانی صاحب یہ بتائیں، مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا کہ آپ انتظار کریں جون تک، اس کے بعد جنوری آ گیا اور آگے بھی اس وقت جو یہ موو ہے -1 کی بات ہو رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں تسلسل تو نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ آپ انتظار کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کورونا نہیں آتا عمران خان صاحب آج وزیر اعظم رشید نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کورونا کے پیچھے ہم چھوٹے ہیں ورنہ ہماری چھٹی ہو جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کورونا کی وجہ سے وبا جو دنیا میں پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا کا فرمائے اور اپنی حفاظت فرمائے. اپنی اس کی وجہ سے عمران خان کو آکسیجن مل گیا، بریدنگ پیریڈ مل گیا جو وینٹیلیٹر پہ تھے. اچھا، کرونا کو ظاہر تھم جائے گا، کیسز کم ہو جائیں گے اور ظاہر لائف روٹین پہ آ بھی رہی ہے، آ بھی جائے گی، تو کیا اپوزیشن اس طرح تقسیم رہے گی یا پھر اپوزیشن دوبارہ مضبوط ہوگی؟ رابر کمیٹی کا بھی کردار نظر نہیں آ رہا، آگے جا کے ایکٹیو ہوگی یا ایکٹیو ہونے جا رہی ہے، کیا پوزیشن ہے؟ میری انشاءاللہ تعالیٰ میں 1 سے 2 روز میں وہاں تک ملاقات ہوگی اکرم خان برائی صاحب سے بھی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیٹورک کمیٹی کو
اور امید ہوں کہ ایکسٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولانا اویس نورانی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمارا ٹائم دیا. ناظرین ہی شو ڈٹھو اواں ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سان گڈ حاضر تھیندا سوں. پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.